बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनकही बातें नादिया के साथ। आज हम आपके लिए किताब परी की बातें में शामिल एक और कहानी लेकर आए हैं जिसका टाइटल है नीली झील के अजीब लोग। राइटर मैम राबेल पीरजादा, वीडियो एडिटर मिस आयशा खान। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक शहजादा रहा करता था जो बहुत खुश शक्ल और खुश मिजाज था। गहरी सब्ज आंखें, 6 फुट से निकलता कद और उस पर भूरे बाल उसकी शख्सियत को 4 चांद लगाते थे। बादशाह की सिर्फ एक ही औलाद थी और मलिका बहुत पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। बादशाह और शहजादे के मिजाज में काफ़ी फ़र्क पाया जाता था। बादशाह जिंदा दिल, रंगीन मिजाज और गुस्से का तेज था, जबकि शहजादा खामोश तबा, नेक और गम गुसार था और राया की ज़रूरियात का ख्याल रखता था। साथ ही साथ सैरो सियाहत का भी बेहद शौकीन था। उसने अपने मुल्क में मनादी की हुई थी कि जो शख्स भी उसे मुनफरिद और दिलचस्प जगह खोज कर बताएगा वो उसे बहुत से तहाइफ से नवाजेगा। बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह बताई और बहुत से कीमती तहाइफ के हकदार ठहरे। एक दिन एक शख्स शहजादे की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, शहजादे आलम, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। शहजादे ने इजाजत दी और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। वो शख्स बोला, हुजूर, चूंकि आप सैरो सियाहत के बेहद शौकीन हैं, इसलिए आपके लिए एक दिलचस्प जगह की खोज लगाई है। पर इतना कहकर वो शख्स तजब्जुब का शिकार हुआ और कुछ हिचकिचाने लगा। शहजादे ने कहा, जो भी कहना है बेखौफ होकर कहो, हम सुन रहे हैं। वो शख्स डरते डरते बोला, शुमाल की जानिब पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला है। इन पहाड़ियों के दरमियान एक झील आबाद है। इस झील का पानी गहरा नीला और सब्ज है। ये झील इंतहाई दिलकश है और इसका पानी शीशे की मानित शफाफ। इतना हुस्न होने के बावजूद भी ये झील अपने अंदर एक अजीब पुरअसरारियत रखती है। जो भी इस वादी में गया है वापस लौट कर नहीं आया। ये वादी मुख्तलिफ नामों से मशहूर है, जैसे मौत की बस्ती, आसेब गाह और नीली झील के अजीब लोग। अभी वो और भी कुछ कहना चाहता था, मगर शहजादे ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, हम यहाँ जरूर जाएंगे, और वजीर को हुक्म दिया कि जाने की तैयारी करो। वो शख्स बोला, हुजूर, ये जगह बेहद खौफनाक है, आप अपनी जान जोखों में मत डालिए। शहजादे ने अपने वजीर से कहा कि इसे सोने की अशरफियां देकर रुखसत करो और सफर के लिए घोड़ा तैयार करो, हम आज ही रवाना होंगे। शहजादे ने बादशाह से जाने के लिए इजाजत ली। बादशाह चूंकि शहजादे को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे बस ये कहा, जल्द आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सूरज ढलते ही शहजादे ने शुमाल की जानिब रख्ते सफर बांधा और अल्लाह का नाम लेकर सफर का आगाज किया। चंद ही घंटों की मुसाफत के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और वादी का जायजा लेने लगा। देखने में इंतहाई दिलकश, रंग बिरंगे फूल, जुगनुओं से झिलमिल रास्ता, धीमे सुर में बहती झील एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी और आसमान पर सजी कहकशां की सेज ने हर तरफ एक देव मलाई मंजर पेश कर रखा था। ये सब एक दिलकश ख्वाब की मानिद नजर आ रहा था। उसने बेखुदी के आलम में वादी की जानिब कदम बढ़ाए। रेशम जैसी घास, लहलहाते फूल पत्ते, वो इन सब के सहर में जकड़ा हुआ था, जब अचानक उसे अपने पैर जमीन में धंसते हुए महसूस हुए और हर तरफ सांपों और अजदह के फुनकारने की आवाजें आने लगी। उसने कुछ हैरत और घबरा कर इर्द गिर्द देखा तो उसके औसान खता होने लगे, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले जिस घास पर खड़ा था वो एक भयानक दलदल में बदल गई थी और लहलहाते फूल पत्ते खतरनाक सांपों और अजदह की सूरत में उस पर हमला आवर होने के लिए तैयार थे। झिलमिलाते नन्हे जुगनू शोलों की मानित अंगारा बनकर उस पर बरसने लगे। उसने परेशान होकर आसमान की जानिब देखा तो नजर झपकना भूल गया, क्योंकि इंतहाई दिलकश और कहकशां से सजा आसमान अब खौफनाक बलाओं की मानित नजर आ रहा था। कहकशाएं बिजली बनकर जमीन पर गिरने लगी। गर्ज यूं लगता था एक खूबसूरत वादी खौफनाक जहन्नुम की शक्ल इख्तियार कर गई। शहजादे का तो आलम था, आगे खाई और पीछे कुआं। यकदम घोड़े की दर्दनाक सदा उसके कानों से टकराई। शहजादे ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके औसान खता होने लगे। उसका जंगजू घोड़ा एक खतरनाक अजदह के कब्जे में था।
اژدہے نے اس کی ٹانگوں کو بری طرح اپنی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی پھنکار انتہائی خطرناک تھی۔ ہر پھنکار کے ساتھ اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلتا اور گھوڑے کو جھلسا جاتا اور گھوڑا تکلیف کی شدت سے بلبلانے لگتا۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھمنے لگی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا ہی نہیں تھا کہ اچانک اسے گدھے اور خچر کی ہولناک آوازیں سنائی دینے لگی اور ان خوفناک آوازوں سے پوری وادی گونجنے لگی۔ شہزادے کو لگا شاید جہنم اسی کو کہتے ہیں، اور پل صراط۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکا اور جی جان سے اپنے رب کو پکارنے لگا۔ اللہ 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 اللہ۔ دھیرے دھیرے ہولناک آوازیں مدھم ہونے لگی۔ شہزادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور مدد کے لیے پکارنے لگا، اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سچ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز سے کھلی۔ اس نے اپنے خادم کو آواز لگائی، کرم دین پردے برابر کر دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ کچھ وقت لگا اس کے حواس بحال ہونے میں، اور پھر اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا۔ جہاں رات اس کی آنکھ لگی تھی اب وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ہر طرف چہچہاتے پرندے، ہلکی ہلکی شبنم کی پھوار اور رنگ برنگی تتلیاں پھولوں پر رقص کرتی ہوئی انتہائی دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ اچانک اسے اپنے بائیں جانب پانی کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شیشے کی مانند شفاف پانی جو درمیان سے گول دائرے کی شکل میں گہرا نیلا اور سائیڈوں پر گہرا سبز تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ہلچل ہونے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا پانی دھیرے دھیرے فوارے کی مانند آسمان کی جانب اٹھنے لگا ہے۔ جھیل کی یوں بدلتی حالت شہزادے کو حیرت میں مبتلا کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گول نیلا دائرہ ایک خوبصورت حسینہ کی شکل اختیار کر گیا۔ گول گھیرے دار زمین کو چھوتا پوشاک، پشت پر بکھرے گہرے براؤن لمبے گھنے بال، اور جو ہی اس نے اطراف میں نظر دوڑائی سبز دائرے میں سے بھی دو شیزائیں اپنے جلوے بکھراتی منظر کو پرکشش بنانے لگی۔ شہزادے نے بلا ارادہ اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے اور جھیل کے قریب جا کر وہ اسے پکارنے لگا، نیلم پری نیلم پری نیلم پری نیلم پری نیلم پری نیلم پری۔ اور جیسے ہی نیلم نیلی پوشاک والی لڑکی نے اس کی جانب دیکھا، شہزادہ دم بخود سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ وہ آنکھیں مسل مسل کر یقین کرنے لگا کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ وہ تمام لڑکیاں خچر سی صورت اور نیلی پوشاک والی لڑکی گدھے کی شکل کی مانند تھی۔ یہ انتہائی خوفناک منظر تھا اس شہزادے کے لیے۔ اس کے غور کرنے پر پتہ چلا کہ ان تمام کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور ایک بار پھر وادی گدھے اور خچر کے رونے سے گونجنے لگی۔ شہزادے نے جلد ہی خود پر قابو پایا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، اور وادی ایک بار پھر اللہ کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ اللہ 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 اور دھیرے دھیرے تمام آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ وہ تمام لڑکیاں جھیل سے باہر نکلی اور مینڈک کی مانند اچھلنے لگیں اور جگہ جگہ زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے کھانے لگیں۔ شہزادہ استغفر اللہ کر ورد کرنے لگا اور اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ جب تمام لڑکیاں سیر ہو گئی تو واپس جھیل میں چلی گئیں اور جھیل ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ شہزادے نے وہیں جھیل کے قریب اپنا خیمہ لگایا اور خشک میوجات سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شہزادہ چونکہ نیک اور رحم دل تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے بات کرے گا اور ان کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ یوں ہی رات دن گزرنے لگے، وہی خوفناک رات اور گدھے اور خچر کی آوازوں سے گونجتی وادی اور پھر اللہ کی صدائیں۔ ایک رات شہزادے نے ہمت باندھی اور جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور نیلے دائرے پر نظریں مرکوز کر دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جھیل کو مخاطب کیا،
اے نیک سیرت جھیل، مجھ سے بات کرو، میں صورت کا نہیں بلکہ سیرت کا دل دادا ہوں۔ اے پیاری جھیل، بولو نا، کچھ تو کہو، تم ایسی کیوں ہو، تم یہاں کیسے آئی؟ کچھ دیر بعد جھیل میں ہلچل ہوئی اور ایک سریلی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی، مت نوک وہ نہا نویک یا وہ یلچ واج یلچ واج یلچ واج۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اور بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگیں اور جلد ہی یہ آوازیں گدھے اور خچر کی آوازوں میں بدل گئیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی عجیب و غریب زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادہ چونکہ سیر و سیاحت کا شوقین تھا، اس لیے ہر دم اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھتا تھا تاکہ وہاں کے نظارے اور دلچسپ باتوں کو قلم بند کر سکے۔ اس لیے اس نے جھیل سے آنے والی آوازوں کو اپنے کاغذ پر اتارا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی کشمکش میں چند دن اور گزر گئے اور جھیل میں گہرا سکوت چھا گیا۔ شہزادہ بلا ارادہ جھیل کی جانب وقفے وقفے سے دیکھتا کہ شاید نیلم شہزادی وہاں سے باہر آ جائے اور وہ اس کا دیدار کر سکے۔ اسے شاید ان سب کی عادت ہو گئی تھی، یا پھر شاید وہ واقعی ایک نیک سیرت انسان تھا جو ظاہر سے زیادہ باطن کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک رات شہزادے نے استخارے کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد اور بہتری کے لیے دعا کرنے لگا اور پھر استخارے کی دعا پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک بارش بزرگ کو دیکھا، نورانی چہرہ، سفید چوغا، سفید داڑھی، نیلی نیلی آنکھیں اور اس پر پرشفیق مسکراہٹ۔ وہ شہزادے کے پاس آئے اور مخاطب ہوئے، شہزادے روحان، کیا تم جاننا چاہتے ہو ان لڑکیوں کی حالت کے بارے میں؟ تم واقعی ایک رحم دل اور نیک سیرت شہزادے ہو۔ تمہاری ثابت قدمی اور مدد کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی حقیقت تمہیں بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتہائی مغرور، نک چڑی اور لوگوں کو خود سے کمتر سمجھتی تھیں۔ یہ شہزادی بازگاہ ہے جو سیر سیاحت کی نیت سے اپنی دوستوں کے ساتھ اس وادی کی طرف آئی تھی۔ میں عبادت میں مشغول تھا اور ہر طرف چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور مختلف جانور، غرض اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس پرفضا ماحول میں اللہ کی نعمتوں سے پر لطف ہو رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اپنے اپنے انداز میں۔ شہزادی چونکہ ناز و اندام میں پلی تھی، اس لیے اسے یہ چہل پہل اور آوازیں ناگوار گزریں اور اس نے ایک جھٹکے میں سپاہیوں کو ان سب کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا، سپاہیوں، جلد از جلد اس گند کو دھرتی سے ہٹا دو۔ اس دھرتی پہ صرف خوبصورت، جاندار اور سریلی آوازیں اچھی لگتی ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہ حکم پاتے ہی سپاہیوں نے گدھے، خچر، مینڈک، غرض ہر اس مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دیا جس میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہو، جبکہ وہ ناداں یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی عیب رکھا ہے، سوائے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں عیب رکھا ہے کیونکہ اسے غرور پسند نہیں۔ کسی کا عیب ظاہری ہے اور کسی کا باطنی۔ یہ کہہ کر بزرگ کچھ دیر خاموش ہوئے اور پھر بولے، میں نے ان سب کو روکنے کی کوشش کی اور سمجھایا، جس پر یہ تمام سیخ پا ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کی ہولی کھیل دی اور جگہ جگہ معصوم جانور اور حشرات سسکنے لگے۔ میں نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، ان کو راہ ہدایت پر چلا، ان کے دل نور کی روشنی سے بھر دے، لوگوں کا احساس اور مدد کے جذبے سے مالا مال کر دے۔ اللہ کی مخلوق کو خود سے کمتر نہ سمجھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں عیب تلاش نہ کریں۔ دل سے ہوک اٹھی اور یہ سب اللہ کی آزمائش کا شکار ہو گئے، اور تب سے ہی یہ سب کے سب اس حالت میں ہیں۔ شہزادے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ نیلم پری اس کے قریب بیٹھی مدد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام پھسلا، بازگا۔ ناہنیم اگزاب، یورب اگزاب، باموت یب، جھومیس طرفن و رکیگ، باموت یب، یلچ واج، نہایس۔ ہاں میں بازگا، بری بازگا۔ اب تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے، اب تم بھی چلے جاؤ گے یہاں سے۔ وہ سسکنے لگی اور آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، اور ایک بار پھر وادی خوفناک خچر اور گدھے کی آواز سے گونجنے لگی۔ یوں لگتا تھا کوئی قیامت کا منظر ہو، جیسے آج وہ سزا یا جزا چاہتی ہو اپنے خدا سے۔ شہزادہ چونکہ کچی نیند سے جاگا تھا، اس لیے حواس بحال کرنے میں کچھ وقت لگا، اور پھر اس کے کانوں میں نیلم کی یہ آواز سنائی دی، نوہنم اگزاب، یورب اگزاب۔ شہزادے نے جب اگزاب کو الٹا کیا تو وہ بازگاہ بن گیا۔ شہزادہ خوشی سے چلا اٹھا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ ان کی زبان سمجھ گیا۔ اگزاب،
یوریپ اگزاب مت یورپ نے ہی سب چک تبرت روا چک لوہام ین نعمت اسیا انا بعیدہ تھا نیم اتناجنو مت مدان وہ روا اللہ تو حب رحیم روا کریم ایک مت جم یس یداش ورک یک بازگاہ پیاری بازگاہ تم بری نہیں، بس کچھ ماحول اور کچھ تربیت نے تمہیں ایسا بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نادم ہو اور اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ الفاظ تھے گویا کوئی زلزلہ۔ وادی میں ہر طرف ہلچل مچ اٹھی، زمین پھٹنے لگی اور جھیل کا پانی بند توڑ کر باہر آنے لگا۔ پہاڑیوں کے پتھر کنکر بن کر جگہ جگہ بکھرنے لگے اور ہر شے پکار اٹھی، اللہ 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 اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھل پاتا، زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا اور ہر شے ساکت ہو گئی۔ دوسری جانب شہزادے کے ملک میں منادی کرا دی کہ شمال کی جانب جو وادی تھی وہ زلزلے کا شکار ہو گئی اور زمین پوش ہو گئی، ساتھ ہی شہزادہ روحان بھی ختم ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ نیک دل شہزادہ ہر دل کی دھڑکن تھا۔ یوں ایک کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ بادشاہ رنجیدہ رہنے لگا اور سب کچھ چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ تین سال بعد وہ زندہ دل بادشاہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنا، ہر رات خود ملک میں گشت کرنا اور پھر فارغ اوقات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سکون صرف اللہ کی عبادت اور خلق کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ ایک رات جب وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے چار آنکھیں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ بادشاہ نے 2 سے 3 بار نظر انداز کیا، پر پھر ارد گرد دیکھا تو 2 سالہ 2 ننھے فرشتے سنہری شیروانی پہنے، جس پر ہم رنگ کڑھائی تھی، سر پر پگڑی سجائے، موٹی موٹی آنکھیں پٹپٹا کر اس کی جانب لپکی اور اپنی توتلی زبان میں دادا جان کہتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے آ لپٹے۔ بادشاہ یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں شہزادہ روحان شہزادی بازگاہ کا ہاتھ تھامے بادشاہ کے سامنے آیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے گلے سے جا لگا۔ بادشاہ شدت جذبات سے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور شہزادے سے اس کی گمشدگی کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ شہزادے نے وادی میں جانے سے لے کر شہزادی نیلم سے ملنے اور پھر زلزلے تک کا واقعہ اسے سنایا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر اسے دیکھا تو شہزادہ پھر سے اپنی کہانی سنانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک دلکش محل میں پایا۔ سونے کی دیواریں، چاندی کا فرش، سچے موتیوں سے سجے فانوس، ہر طرف سفید لباس میں اڑتی پریاں، ہلکی ہلکی شبنم کی پھوار، یاقوت اور زمرد سے سجے درخت، مور، تتلیاں اور کوئل کی سریلی آواز منظر کو مہکا رہی تھی۔ کوئل اپنی بدصورتی اور مور اپنے بدصورت پیر بھلائے اللہ کی حمد میں مصروف تھے اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے، گویا ہر جاندار خود کو نظر انداز کیے صرف اللہ کی حمد میں مشغول ہو۔ اچانک میری نظر شمال کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ گلاب سے سجے تخت پر ایک حسین اور نفیس پری گلابی پاؤں کو چھوتے پوشاک میں براجمان تھی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کر رہی تھی۔ مجھے نیلم پری یاد آ گئی۔ جلد میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ مجھے لگا میں نے اس معصوم کو کہیں کھو دیا ہے یا پھر وہ زلزلے میں دب کر مر گئی۔ یہ سوچ آتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اسے پکارنے لگا، بازگاہ، بازگاہ، اچھی بازگاہ، کہاں ہو تم؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، شہزادہ روحان۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی گلابی پوشاک والی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی، چھوڑو اس کافر بازگاہ کو، کیا رکھا ہے اس بدذات میں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں حسین بھی ہوں۔ اور اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہتی کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا،
اللہ کی قسم میں صورت کا نہیں سیرت کا دل دادا ہوں۔ اسے جواب دے کر میں پھر بازگاہ کو ڈھونڈنے لگا، بے چین نظروں سے نیلم پری کو ڈھونڈنے لگا۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں اس کا قاتل ہوں اور میں نے ہی اسے زلزلے کی نظر کیا ہے۔ اچانک میری نظر ایک غار کی جانب اٹھی، میں نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ غار کے دہانے پر پہنچا تو وہی باریش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا اور فریاد کرنے لگا، اے نیک دل بزرگ، آپ اس معصوم کو معاف کر دیجئے، وہ نادانی میں غلط کر بیٹھی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اسے معاف کر دیجئے اور مجھے اس سے ملوا دیجئے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے پرشفیق مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور شمال کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو نیلم پری رخ موڑے پشت پر بھورے بالوں کا آبشار پھیلائے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر اس کی جانب بھاگا اور اسے پکار اٹھا، نیلم پری۔ نیلم پری نے رخ موڑ کر دیکھا تو میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور بے اختیار میرے قدم پیچھے کی جانب اٹھے اور میں نے مڑ کر بزرگ کی جانب دیکھا۔ میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ خواب ہے یا پھر کوئی آزمائش۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بزرگ کا اشارہ پلتے ہی میں بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو گیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ وہ گدھے کی صورت سی بدحیت حسینہ اب ایک حسین پری بن چکی تھی۔ نیلی گہری جھیل کی مانند آنکھیں، ستوا ناک، خمدار پلکیں، دودھیا رنگت، تیکھے نقوش، گلاب کی پنکھڑی کے سے ہونٹ، سراہی دار گردن اور اس پر سجا ہیروں کا چوکر جو نیلے پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں اس کو تکتا جا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو گلابی لباس میں میرے پاس آ کر مخاطب ہوئی تھی۔ باریش بزرگ میرے پاس آئے اور مخاطب ہوئے، روحان، تم اللہ کی آزمائش میں پورے اترے ہو۔ اس دوران تم ڈر کر بھاگے نہیں اور نہ ہی تم نے اللہ کی مخلوق سے نفرت کی، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھا، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد باریش بزرگ نے میرا نکاح شہزادی بازگاہ سے کر دیا اور وہاں سے روپوش ہو گئے۔ اتنا کہہ کر شہزادہ خاموش ہو گیا اور اپنے باپ کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، لخت جگر، ہمیں آپ پر فخر ہے، اور شہزادی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر سے شہزادے سے مخاطب ہوا، لخت جگر، آپ اتنے برس کہاں رہے؟ کیا آپ کو اپنا بوڑھا باپ یاد نہیں آیا؟ ہماری بٹیا کے والدین کہاں ہیں؟ وہ ملے یا نہیں؟ ابھی اور بہت سے سوالات بادشاہ کے لبوں پر تھے جب دو ننھے فرشتے اس کی گود میں چڑھ بیٹھے اور اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگے۔ کبھی اس کی داڑھی کے بالوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھینچتے اور کبھی اس کے کندھے پر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ بادشاہ دل کھول کر ہنسنے لگا اور ان کی شرارتوں پر لطف اندوز ہونے لگا۔ شہزادے نے اپنے والد کو مسحور دیکھا تو شہزادی کا ہاتھ تھامے وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے والد سے مخاطب ہوا، طویل مسافت اور دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ فرصت سے بیٹھوں گا تو ضرور سناؤں گا، اور مسکراتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بادشاہ دل سے مسکرایا اور اپنے بچوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ آج کی کہانی سننے کے بعد کیا آپ کے ذہن میں بھی وہ سوالات ہیں جو بادشاہ نے شہزادے سے پوچھے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اینڈ وزٹ آور فیس بک پیج لائنس رابیل پیرزادہ۔